अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2022 की एक खामोश रात थी। दोहा की सड़कों पे ठंडी हवा चल रही थी। गलियों में चिराग मध्यम रोशनी दे रहे थे। असद, एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर, रोज़ की तरह रात की ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रहा था। कतर में आए उसे 5 साल हो चुके थे। मेहनत, अकेलापन और ख्वाब, यही उसकी ज़िंदगी थी। रास्ते में उसने गाड़ी एक वीरान सड़क पे मोड़ी। इससे पहले भी एक दो दफ़ा वो अपने साथियों के साथ उस जंगल से गुजर चुका था। ये पहली दफ़ा ऐसा था कि वो अकेला नहीं था। वो अपने ध्यान से गाड़ी चलाते हुए जा रहा था कि उसे अचानक से वहाँ से सरसराहट की आवाज़ आने लगी। वो बिल्कुल होशियार होकर अपने इर्द-गिर्द देखने लगा। उसे हल्की-हल्की सी आवाज़ें आने लगीं। वो गाड़ी से उतर गया और आवाज़ों के अक़ब में जाने लगा। आवाज़ें उससे कुछ फ़ासले पे ही महसूस हो रही थीं। कोई है, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो किसी लड़की की आवाज़ थी जो ज़ारो-कतार चीख रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। असद जल्दी से उस आवाज़ की सिमत दौड़ा। वो लड़की अब हिचकियों से रो रही थी। असद जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, वो आवाज़ के बिल्कुल करीब जा रहा था। आवाज़ अब उसके बिल्कुल करीब तरीन हो चुकी थी। वो कोई खारदार झाड़ियाँ थीं जहाँ से उस लड़की की आवाज़ आ रही थी। तभी उसे वहाँ कुछ आदमियों के हँसने की आवाज़ सुनाई दी। वो परेशानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन झाड़ियाँ खारदार होने की वजह से असद को शदीद मुश्किल पेश आ रही थी और वो दिल में सोच रहा था कि ना जाने इस कदर खारदार झाड़ियों में ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। वो थोड़ा-सा आगे हुआ तो अगला मंज़र उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ज़िंदगी में उसे कभी ऐसा मंज़र भी देखने को मिलेगा। वो इंतहाई धक-सा हुआ, परेशानी से सूरत-ए-हाल देखने लगा और जल्दी से आगे बढ़ा। वहाँ पे 3 आदमी एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उसके कपड़े आधे फट चुके थे। उसकी हालत देख इंतहाई अफ़सोस से उसका सर शर्म से झुक गया। कुछ देर तो वो सर उठाने के काबिल भी न रहा, लेकिन अगर वो वहाँ पर शर्म महसूस करता तो वो अपनी गैरत को कैसे दबा सकता था। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उन लड़कों को इंतहाई गुस्से से पीछे की जानिब धकेला और उस लड़के के बचाव के लिए खुद के पास मौजूद अपनी शॉल उतार के उसे लपेटी। वो लड़की अपने बचाव के लिए उस मसीहा को देखकर बेइंतहा खुशी महसूस हुई। उन लड़कों को असद को देख के बहुत गुस्सा आया। उन्होंने असद पे हमला करके उसे पीछे की जानिब गिराने की कोशिश की, तो असद पाकिस्तान में फ़ौजी ट्रेनिंग कर चुका था। इसलिए इस कदर एक्सपर्ट था कि उसने भी इंतहाई गुस्से और जुर्रत से उनका मुकाबला किया। देखते ही देखते उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। वो 3 आदमी थे और असद अकेला था, लेकिन फिर भी असद उन 3 आदमियों पे भारी हो रहा था। अचानक से उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब में से गन निकाली और असद के सर पे तान दी। इससे पहले कि वो कुछ करता, असद ने हाथ मार के वो गन दूर उछाल के फेंक दी और उसको हाथों से ही मारने लगा। लेकिन उस आदमी के दूसरे साथी ने वो गन उठा के असद पे फायर कर दिया और उसकी टांग में 2 गोलियां पेवस्त कर दी। उस लड़की ने गोलियों की आवाज़ें देख के चीखें बुलंद कर दी और असद ज़ख्मी होकर बेबसी से ज़मीन पर ढह गया। वो आदमी असद की हालत देख के जल्दी से वहाँ से भाग गए। असद की हालत गैर होने लगी। वो लड़की असद को देख के परेशान हो गई, लेकिन उसकी खुद की भी ऐसी हालत थी कि बस तरस खाने जैसी थी। उस लड़की ने असद को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन असद से दोबारा उठा न गया। वो बाहर के जानिब भी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे खौफ था कि अगर वो आदमी बाहर हुए तो फिर दोबारा उसे कहीं और न ले जाएं। वो ज़ारो कतार रोने लगी और असद से माफ़िया मांगने लगी कि मेरी वजह से आप भी मुश्किल में फंस गए हैं। असद से बोला तो नहीं जा रहा था, लेकिन उसे हौसला दे रहा था कि वो चुप कर जाए। वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए ये गोलियां बिल्कुल मामूल की थीं। असद ने उससे पूछा कि वो वहाँ कैसे आई, तो उस लड़की ने बताया कि उसका नाम अनम है और वो आदमी उसे अगवा करके ले आए हैं। वो ज़ारो कतार रोते हुए बता रही थी, लेकिन असद ने उसे हौसला दिया कि वो खुदा का शुक्र अदा करे कि उसकी इज्जत बच गई। अब असद से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि गोलियां एक ही जगह लगी थीं और एक ही जगह पे लगने की वजह से उससे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था। ज़ख्म बहुत गहरा होने की वजह से और दर्द की शिद्दत से वो कुछ देर बाद बेहोश हो गया। वो लड़की काफ़ी देर तो इस सूरत हाल को देखती रही, लेकिन फिर अकल आते ही कुछ देर गुजरने के बाद आखिर को बाहर निकली और ऊंची-ऊंची आवाज़ से पुकारने लगी कि कोई है। खार झाड़ियाँ शुरू हो रही थीं। वो उन झाड़ियों से गुजर के आगे की जानिब चल दी और दोबारा से ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। तभी एक लड़की उसे अपनी जानिब आती दिखाई दी। उस लड़की की आंखें मुकम्मल नीले रंग की थीं और उसका हुलिया भी अजीब तर्ज का था, लेकिन वो इंतहाई खूबसूरत थी। अनम ने दिल में सोचा कि शायद यहाँ के लोगों का हुलिया ऐसा ही होता होगा। वो उस लड़की को देख के बहुत खुश हुई और जल्दी से उसके पास पहुँच गई और कहा, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे मदद की ज़रूरत है।
तो उस लड़की ने उससे पूछा कि उसे किस चीज़ की मदद की ज़रूरत है। तो उसने कहा एक आदमी ज़ख्मी है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वो लड़की हैरानी से अनम का मुंह देखने लगी कि इस तरह जंगल में वो क्या कर रहे हैं। तो अनम ने उसको सारी सूरत हाल बताई। तो वो लड़की भी उसकी मदद करने को तैयार हो गई। उसे मतलूबा जगह पे लेके पहुंची तो असद वहां बेसुध पड़ा था। उस लड़की ने असद को उठाना चाहा तो अनम हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी कि तुम अकेली लड़की इसको कैसे उठाओगी। तो वो मुस्कुरा के बोली कि नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं उठा लूंगी। उसने अपने हाथों में असद को उठा लिया। अनम के तो गोया काटो तो बदन में लहू दौड़े वाला हिसाब हो गया कि एक लड़की ने कैसे एक मर्द को आसानी से अपने बाजुओं में उठाया। इतनी ताकत, लेकिन शायद यहाँ के लोग ताकतवर होते हैं। अनम ने दिल में सोच के खुद को तसल्ली दी। वो लड़की असद को उठा के आगे की जानिब बढ़ गई। तो अनम बोली कि तुम अब कहाँ जाओगी। तो वो बोली कि जहाँ भी जाऊंगी तुम भी साथ आ जाओ। वो उनको लेके खारदार झाड़ियों से बाहर निकल आई और जंगल की दूसरी जानिब चल दी। अनम ने शॉल लपेटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ गैर महसूस हो रहा था। नंगे पाँव होने की वजह से उसके पाँव में इतना ज़्यादा चलने की वजह से छाले पड़ चुके थे। लेकिन वो असद को अपनी वजह से इतनी बड़ी मुश्किल में देख के इतनी परेशान थी कि उसे वो छाले भी कम दिखाई दे रहे थे। वो उस लड़की के साथ आगे जाई जा रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि उसने जाने कैसे उस गैर लड़की पर एतबार कर लिया। कौन है वो लड़की, कैसी हो, कैसी ना, मज़ीद किसी मुश्किल से निकलने के बजाय मज़ीद किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन वो लड़की उसे एक बड़ी सी इमारत के सामने ले गई। वो इमारत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि अनम को लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में उससे बड़ी इमारत पहले कभी नहीं देखी। उस इमारत की हालत से वो बहुत बुसीदा सी लग रही थी। लेकिन जैसे ही अनम ने अंदर कदम रखा, उसके तो गोया 14 तबक ही रोशन हो गए। सारा हॉल खाली पड़ा था, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अनम हौनकों की तरह उस लड़की के मुंह की तरफ देखने लगी और पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों लेके आई हो, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है। मैंने तो तुम्हें अस्पताल ले जाने का कहा था। क्या इस जंगल के इर्द गिर्द कहीं भी शहर की आबादी में कोई अस्पताल नहीं है जो तुम उस जंगल की इमारत में ले आई? और ये जंगल में इतनी बड़ी इमारत कैसे बनी? क्या तुम यहाँ पे रहती हो? अनम के इतने ज़्यादा सवालों का उसको एक भी जवाब न दिया गया और उकताए हुए लहजे में वो लड़की बोली, चुप करके मेरे साथ आ जाओ। अनम को उसके रूखे से जवाब से गिल्ट फील हुआ, लेकिन फिर वो भी चुपचाप उसके साथ चलने लगी। वो असद को उठाए एक कमरे में ले गया और उसे वहाँ पे एक जगह पे लिटा दिया। लेकिन जैसे ही अनम कमरे में दाखिल हुई, अगला मंजर देख दिल पकड़ के बैठ गई। असद वहाँ पे यूं ही हवा में मुअल्लक था। कोई भी चीज़ नहीं थी जिसने उसे सहारा दिया हो। असद को हवा में मुअल्लक देख के पूछने लगी कि ये तो नीचे गिर जाएगा, तुमने कैसे इसको यहाँ लिटाया है? तो वो बोली कि यह बेड पे लेटा हुआ है, ये नीचे नहीं गिरेगा। तो अनम हैरानी से उसका मुंह देखने लगी और बोली, मुझे तो कोई बेड दिखाई नहीं दे रहा, फिर तुम कैसे कह रही हो कि ये बेड पे लेटा है? ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ क्यों नहीं समझ आ रही। अनम परेशानी से इधर उधर देखने लगी तो सारा कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उस लड़की ने दोबारा अनम को कहा कि बराए मेहरबानी आप अपने दिमाग पे ज़रा जोर न डालें और चुप करके सूरत हाल को देखें। दोबारा से इस तरह उस लड़की के रूखे अंदाज और उसकी बात पे अनम चुप हो गई। लेकिन असद को इस तरह हवा में मुअल्लक देख उसके दिल को कुछ हो रहा था कि वो नीचे न गिर जाए। वो लड़की कैसे कह रही थी कि वो बेड पे है, जबकि वहाँ तो कोई बेड बल्कि कोई भी चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं थी। उस लड़की ने असद की वर्दी को साइड पे करके उसका ट्रीटमेंट खुद ही शुरू कर दिया। लेकिन अनम के लिए अगला मंजर उससे भी ज़्यादा खौफनाक था कि उसके हाथ में कोई भी औजार नहीं था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे औजारों का इस्तेमाल करके उसके ज़ख्म में से गोली निकालने की कोशिश कर रही हो। ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा है, इसको ठीक होते होते भी काफ़ी दिन लग जाएंगे। तुम ऐसा करो, यहाँ पे बैठ जाओ। उस लड़की ने दीवार के साथ इशारा किया तो अनम हैरानी से उसका मुंह देखने लग गई कि वो ज़मीन पे कैसे बैठेगी। उस लड़की ने दोबारा अनम को हौंकों की तरह खड़े देखा तो वो दोबारा से मुखातिब होकर बोली कि मैं कह रही हूँ आप थक जाएंगी, आप यहाँ बैठ जाओ। हर जगह खामोशी होने की वजह से उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अनम दीवार के साथ बैठने लगी। वो ज़मीन पे अपनी तरफ से बैठने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे को हुई उसे महसूस हुआ जैसे वहाँ पे कोई चीज़ है जिस पे वो बैठी हुई है। लेकिन उसने जल्दी से खड़े होकर देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो उसका मुंह देखने लगी और बोली कि यहाँ पर ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई बेंच पड़ा है, लेकिन मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो वो लड़की दोबारा से अनम से मुखातिब होकर बोली कि मैंने आपको कहा भी था कि आपने इन बातों की फ़िक्र नहीं करनी और ज़्यादा बात की तह में नहीं जाना। ये आपके लिए अच्छा है, जो जैसा हो रहा है वो वैसा होता देख लो।
اس نے انتہائی صاف لہجے میں کہا تو انم پریشان ہو گئی کہ وہ نہ جانے کہاں آ گئی ہے۔ ابھی 4 دن پہلے ہی کی تو بات تھی جب اس کی شادی ہونی تھی۔ اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور وہ گھر والوں سے ضد لگائے بیٹھی تھی کہ وہ آخری دن کالج میں اپنے دوستوں سے ملنے جائے گی۔ اس کی ماں نے بادل نخواستہ اسے اجازت تو دے دی تھی، لیکن اس کی ماں کا کہنا تھا کہ شادی سے چند روز پہلے باہر نکلنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن وہ ان سب باتوں کو نہیں مانتی تھی اور وہ اکیلی ہی کالج چلی گئی۔ اس کی جس لڑکے سے شادی ہونی تھی، اس لڑکے کی کزن اس سے محبت کرتی تھی اور وہ اس کی شادی کسی صورت میں نہ ہونے دیتی۔ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی تو اس کی کزن نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے اغوا کروا دیا۔ جن آدمیوں نے اسے اغوا کیا وہ اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ جنگل میں جھاڑیوں کے درمیان پڑی تھی۔ اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہاں پہ وہ آدمی آ گئے اور آگے کا منظر سوچ کے ہی اس کی روح تک کانپ گئی۔ وہ انتہائی اذیت سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس اذیت ناک منظر کو خود سے دور کرنے لگی۔ وہ ماضی سے نکل کے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی تو اسے اب وہ لڑکی کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اسد آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکا تھا جس کے چہرے پر دلکشی اس قدر تھی کہ ایک دفعہ دیکھ کے بار بار دیکھنے کی تمنا ہوتی۔ وہ لڑکی اچانک سے کہیں سے نمودار ہوئی تو انم اپنی جگہ سے ایک دم اچھل گئی اور بولی، تم یہاں دروازے سے تو نہیں آئی؟ تو پھر کہاں سے آئی؟ تو اس لڑکی نے ایک گڑھتی ہوئی نگاہ انم پہ ڈالی اور بولی، مجھے ایک بات بار بار کیوں دہرانی پڑ رہی ہے کہ میں نے تمہیں کہا بھی ہے کہ تم باتوں کی تہ میں نہ جاؤ، صرف جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، تو تم بار بار کیوں ایسے سوال کر رہی ہو؟ تو انم کو دوبارہ سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ سوال کر رہی ہے۔ انم نے دوبارہ پوچھا، لیکن یہاں سب کچھ عجیب ہے، میں کیسے نہ سوال کروں؟ میرے لیے سب بہت عجیب ہے۔ تو وہ لڑکی انم کو دیکھتے ہوئے بولی کہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے، تم بس خاموشی سے یہاں بیٹھی رہو۔ اچانک سے وہاں بہت سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ انم نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ لڑکی کسی سے باتیں کرنے لگی اور انم دھک سے ہاتھ سینے پہ رکھے اس کا ری ایکشن دیکھنے لگی کہ نہ جانے وہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ آواز بہت عجیب و غریب سی تھی۔ وہ لڑکی ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو۔ انم تو یہ سب دیکھ کے ڈر رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ عجیب حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی، کیسی تھی اور ایسے عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہی تھی، لیکن اس کی دوبارہ اسے بلانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ لڑکی انم سے مخاطب ہو کے بولی، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ تو انم جو کل دوپہر کی بھوکی تھی سوچ میں پڑ گئی کہ اسے واقعی بھوک لگ رہی ہے۔ اسے اس لڑکی کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی۔ تو وہ لڑکی دوبارہ مخاطب ہو کے بولی کہ کیا تم کھانا کھا رکی؟ تو انم آہستہ آواز میں بولی کہ کچھ بھی مل جائے۔ تو اس لڑکی نے اچانک سے ایک پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ وہ تو حیران سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ اچانک سے گرما گرم چاول کی پلیٹ کیسے اس کے آگے آ سکتی ہے۔ انم کو اب اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم کون ہو؟ تو وہ لڑکی دوبارہ سے مخاطب ہو کے بولی کہ فکر نہیں کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم اس بات کی ٹو نہ لگاؤ کہ میں کون ہوں، بس جو ہو رہا ہے اسے ہوتے ہوئے دیکھو۔ تو انم بھی خاموش ہو گئی۔ اس لڑکی نے دوبارہ سے انم کو کھانے کی طرف متوجہ کیا تو ہوا میں معلق اس پلیٹ کو دیکھ کے انم کے دل کو کچھ کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ چپ چاپ سے اسے پکڑ کے کھانے لگی جیسے اس نے پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس نے اپنی زندگی میں اس سے لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، اور کھانا اس قدر گرم تھا کہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی تازہ چولہے سے اتار کے لایا گیا ہو۔ انم کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب و غریب تھا۔ انم اس سے کچھ نہ بولی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر اسد پہ پڑی تو اسد کے ہاتھ پاؤں میں حرکت دیکھ کے انم نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور خوشی اس لڑکی کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے لگتا ہے اسد کو ہوش آ گیا ہے۔ تو وہ لڑکی بولی، ہاں ہوش تو آ گیا ہے لیکن کچھ دن کے لیے چل پھر نہیں سکے گا، اس کا زخم بہت گہرا ہے۔ تو انم اس سے پوچھنے لگی، کیا وہ ایک ڈاکٹر ہے؟ وہ لڑکی اب غصے میں آ گئی اور بولی کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بہت دفعہ منع کیا ہے کہ میری کھوج نہیں لگاؤ، جو ہو رہا ہے اسے ہوتے ہوئے دیکھو، تو کیوں بار بار اتنے سوال کرتی ہو؟ اب انم دوبارہ سے شرمندہ ہو کے اسد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب انم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صورتحال کیسے اسے اسد کو بتائے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت میں پھنس گئی ہے،
لیکن پھر وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوگا وہ اسد کی جانب بڑھی۔ اسد اب آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولنے لگا۔ انم کو نہ جانے اس کی ہمدردی میں ہی بے تحاشا خوشی سی ہوئی اور وہ جلدی سے اسد کو اٹھنے میں مدد دینے لگی اور اس کے قریب پہنچ کے بولی کہ تم ٹھیک تو ہو؟ تو اسد بے حد نکھت سے بولا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسد نے بغور اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور اسے مخاطب کرنے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم ٹھیک ہو؟ تو انم گردن جھکا کے بولی کہ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اسد نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور دیکھنے لگا کہ وہ کہاں ہے اور یہ کون سی جگہ ہے۔ اس نے ارد گرد بھی دیکھا، اسے وہ لڑکی کھڑی دکھائی تھی۔ وہ انم کی طرف سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو انم نے بتایا کہ ایسے زخمی حالت میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا تو اسے وہ لڑکی ملی، یہ لڑکی اسے یہاں تک لے کے آئی۔ تو اسد نے مشکور نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری مدد کی، لیکن آپ دونوں مجھے وہاں سے کیسے لے کے آئیں؟ وہ حیران سا ان کی طرف دیکھنے لگا تو انم نے بتایا کہ اس لڑکی نے اکیلے ہی اسد کو اٹھایا تھا۔ اسد اس بات پر ابھی حیران نہیں ہو رہا تھا کہ انم نے بتایا کہ جنگل میں ہی جو ہاسپٹل تھا وہیں پہ وہ اسے لے کے آئی۔ تو اسد حیران سا اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور اس کی ذہنی حالت پہ شک کرنے لگا اور بولا کہ اس جنگل میں تو دور دور تک کسی ایک کمرے کا نام و نشان تک نہیں، اور وہ ہاسپٹل کی بات کر رہی ہے۔ اسد نے ہنستے ہوئے کہا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی جنگل سے باہر ہسپتال ہوگا۔ لیکن انم اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی کہ نہیں، ہم جنگل میں یہاں موجود ایک ہاسپٹل میں موجود ہیں اور وہ اسی جنگل میں ہے۔ وہ لڑکی اس جنگل سے باہر نہیں گئی تھی، آپ چاہیں تو اس لڑکی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو اسد اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو کے پوچھنے لگا جو بالکل خاموشی سے کھڑی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اسد اس سے کہنے لگا کہ مجھے اتنے سال ہو گئے اس جنگل سے گزرتے ہوئے، لیکن آج تک مجھے یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ یہاں پہ کوئی ہاسپٹل ہے، حالانکہ میں اس جنگل کے ایک ایک چپے سے واقف ہوں۔ تو پھر آپ کس ہاسپٹل کی بات کر رہی ہیں اور یہ آپ کہاں پہ مجھے لے آئے اور آپ ہیں کون؟ اسد نے ایک سال اتنے سوال کر دیے کہ وہ لڑکی گردن جھکا کے بولی اگر آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا یہاں پر اس جگہ پہ جو ہے تو اب آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ یہاں ہاسپٹل ہے، تو آپ بات کو ختم کر دیں اور جیسے ہی تندرست ہوں اپنے گھر کو جائیں۔ لیکن اسد اپنی بات پہ ابھی بھی قائم تھا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ آخر تم بتاتی کیوں نہیں کہ تم ہو کون اور کہاں پہ ہمیں لے آئی ہو؟ انم نے بھی اسد کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولی ہاں، میں بھی اسے جب سے آئی ہوں تب سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون ہے، اور اس کی حرکتیں بھی بہت عجیب و غریب سی محسوس ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ جس بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں یہ بیڈ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ اس پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اسد نے جیسے ہی انم کے کہنے پہ بیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں پہ واقعی کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا میں معلق ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ لگاتا اسے محسوس ہوتا جیسے وہاں پہ کوئی بیڈ موجود ہے۔ اب اسد بھی پریشان ہو گیا اور اس لڑکی سے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے اور انہیں کہاں لے کے آئی ہے۔ تو وہ لڑکی بولی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں۔ تو انم خوف زدہ سی اسد کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے عام انسان نہیں تو یہ کیسی لڑکی ہے۔ اس سے دوبارہ پوچھنے لگا اسد اگر عام انسان نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ تو وہ لڑکی اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسد اور انم کے تو گویا کاٹو تو لہو میں بدن دوڑے والا حساب ہو گیا۔ انم اسد بھی خوف زدہ سا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن انہیں وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ انم نے جلدی سے اسد کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، میرے تو گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہوں گے، اب تک تو چاہے انہوں نے میری شادی کو ختم کر دیا ہو۔ وہ دکھ سے سوچتے ہوئے اسد کو کہنے لگی تو اسد نے اسے تسلی دی اور بولا کہ میں جیسے ہی چلنے کے قابل ہوتا ہوں ہم جلد از جلد یہاں سے نکلتے ہیں۔ میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انم نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا اور بولی کہ جو میرے نصیب میں تھا وہ تو ہو چکا۔ اس نے اسد کو اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات بتائے تو اسد بھی افسردہ سا ہو گیا، لیکن ابھی وہ اس لڑکی کے متعلق سوچنے لگے۔ وہ لڑکی نہ جانے اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ انم کہنے لگی کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، یوں لگ رہا ہے جیسے کہیں پہ کچھ غلط ہے۔ وہ لڑکی اس طرح سے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کبھی لڑکی واقعی کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی جادوگر وغیرہ ہے، تو ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہیے۔ تو اسد نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولا ہاں نکلنا تو چاہیے، لیکن یہاں پہ کوئی راستہ تو نظر نہیں آ رہا جہاں سے ہم نکلیں گے۔ وہ ادھر ادھر حیران ہو کے دیکھنے لگے، لیکن انہیں کہیں بھی کوئی رستہ نظر نہیں آئی۔ اچانک سے
وہ لڑکی دوبارہ نمودار ہوئی تو اسد نے جلدی سے اس سے پوچھا کہ تم آخر ہو کون اور ہمیں کیوں نہیں بتاتی کہ کون ہو، اور اس طرح کیسے اچانک سے نمودار ہو جاتی ہو اور اچانک سے غائب ہو جاتی ہو؟ تو وہ لڑکی بولی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میں کون ہوں، اور نہ ہی میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کہاں پہ ہیں، تو آپ اس بات کی تہ میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو انم غصے میں آ گئی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ہمیں کہاں لے کے آئی ہو اور بتاتی کیوں نہیں کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انم نے کافی روکھے انداز سے کہا، تو وہ بھی کافی غصے سے بولی کہ میرے خیال سے تم لوگوں کے لیے جاننا زیادہ ضروری نہیں کہ تم لوگ کہاں ہو۔ ہاں، تم لوگوں کو حفاظت تم لوگوں کے گھر پہنچا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس فوجی کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور میں اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کروں گی، اور اس میں دن بھی لگ سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کے اسد تو بونچ کا رہ گیا اور بولا کہ نہیں نہیں، میں کسی صورت بھی یہاں نہیں رہوں گا، میں خود ہی جا کے ٹریٹمنٹ کروا لوں گا، آپ کی صرف یہ مہربانی ہوگی کہ ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ تو لڑکی مسکرا کے بولی کہ نہیں، تم بغیر ٹریٹمنٹ کروائے یہاں سے نہیں جا سکو گے، اور ٹریٹمنٹ کے لیے تو میں بتا رہی ہوں کہ دن بھی لگ سکتے ہیں اور مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک ہوئے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ یہ میری سرکار کا حکم ہے، اور جو اس کی حکم عدولی کرے اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اسد اس کی بات سن کے دھک سا رہ گیا اور بولا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میری گھر پہ میری ضرورت ہے، تم کیوں مجھے یہاں پہ باندھ کے رکھ رہے ہو؟ تو وہ لڑکی انتہائی روکھے انداز میں بولی کہ مجھے کسی کو باندھنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں تمہیں یہاں ایسی حالت میں نہیں جانے دوں گی۔ تو اسد اپنی بات پہ قائم رہا اور بولا کہ میں خود ہی جا کے اپنا ٹریٹمنٹ لے لوں گا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ لڑکی اپنی بات پہ بضد رہی اور بولی کہ میں بغیر ٹریٹمنٹ کے تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، اور انم کو مخاطب کر کے بولی کہ اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو آج ہی چلی جاؤ۔ تو انم پھر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی اور بولی کہ میں اس کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی تم کیوں، اس کی کیا لگتی ہو جو تم اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی؟ تو انم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سوچنے لگی کہ ہاں، وہ اس کی کیا لگتی ہے۔ تو اسد بھی انم کا منہ دیکھنے لگا، تو انم جھجکتے ہوئے بولی کہ اس نے میری جان بچائی ہے، میری عزت کی حفاظت کی ہے، تو میں اپنی عزت کے محافظ کو اس طرح تنہا کسی کے سہارے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ تو اسد اس سے مخاطب ہو کے بولا کہ انم، میری فکر نہیں کرو، میں جب ٹھیک ہوں گا میں چلا جاؤں گا، لیکن تمہارا گھر جانا بہت ضروری ہے، تمہارے گھر والے تمہارے انتظار میں ہوں گے۔ تو انم افسردہ لہجے میں بولی کہ نہیں، میرا گھر جانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں گھر گئی تو میرا باپ مجھے جان سے مار دے گا، کیونکہ انہیں تھوڑی معلوم ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے، انہیں تو یہی ہوگا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، اس لیے میں اگر گئی تو میرا وہاں جانا مجھے مزید اذیت دے گا، میں تو چاہوں گی کہ میں دوبارہ کبھی بھی وہاں نہ جاؤں، ہاں جو میرا نام اب وہاں رہ چکا ہے وہ وہیں رہنا۔ جو رہ گیا، اب انم کی آنکھوں میں 2 آنسو ٹوٹ کے گرے، تو اسد نے اسے تسلی دی کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا وہ خود اسے لے کے گھر جائے گا اور اس کے گھر والوں کو حقیقت بتائے گا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا۔ تو انم بھی خاموش ہو گئی۔ اسد دوبارہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو کے بولا کہ دیکھو، ہمیں جانے دو، میں اپنا ٹریٹمنٹ خود کروا سکتا ہوں۔ تو وہ لڑکی غصے سے بولی کہ جب میں نے ایک دفعہ کہا کہ میری سرکار کا حکم ہے کہ تم ٹریٹمنٹ کروائے بغیر نہیں جا سکتے، تو پھر تم لوگوں کو ایک دفعہ میری بات سمجھ نہیں آتی؟ کس سرکار کی بات کر رہی ہو؟ اسد نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تم لوگوں کو کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں، اس لیے تم لوگ مجھ سے مزید کوئی بھی سوال نہ کرو، بس جو سرکار نے کہہ دیا وہی ہوگا، ان کے حکم کے خلاف چلنے کی سوچنا بھی مت۔ اس لڑکی نے انتہائی روکھے انداز میں کہا، تو وہ دونوں پریشانی سے اس کا منہ دیکھنے لگے۔ اسد پریشانی سے کہنے لگا، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے، کس سرکار کی بات کر رہی ہے۔ اچانک سے لڑکی دوبارہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب تو دونوں انتہائی پریشان تھے کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، وہ لڑکی نمودار ہوتی، اسد کا ٹریٹمنٹ کرتی، آہستہ آہستہ اسد کا زخم ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھنے لگا، لیکن وہاں پہ جو بہت زیادہ عجیب و غریب حرکتیں ہوئیں وہ دیکھ کے انم کا بھی دل ہولتا تھا، اور اسد بھی پریشان ہوتا تھا کہ جب وہ جس چیز کی تمنا کرتے وہ ان کے سامنے نمودار ہو جاتی۔ وہ بہت حیران تھے کہ نہ جانے وہ لڑکی کون ہے اور ان کے ساتھ یہ عجیب ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ انم نے 1-2 دفعہ باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسے ایک انجانی قوت نے باہر نہ جانے دیا، اس کے قدم ہی باہر کی طرف نہ اٹھتے۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوتے کہ نہ جانے وہ کہاں پہ قید ہو کے رہ گئے ہیں، نہ ہی وہ لڑکی انہیں کچھ بتاتی تھی، وہ بس یہ کہتی تھی کہ ان کی سرکار کا حکم ہے کہ اسد بغیر ٹھیک ہوئے وہاں سے نہ جائے۔ اسد کو اب رہ رہ کے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی کہ وہاں پہ نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔
پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 74 میں سورج ہمیشہ تھوڑا جلدی ڈوب جاتا تھا۔ مٹی کی خوشبو، ٹوٹی ہوئی چارپائیاں اور پرانے مکان کی دیواروں پہ لٹکتے ہوئے خواب، یہی تھی اسد کی دنیا۔ اس کے والد ایک ریٹائرڈ درزی تھے جو اب زیادہ تر وقت مسجد کے باہر بیٹھ کے تسبیح کرتے رہتے۔ ماں دن رات گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور چھوٹے بہن بھائی اسکول کے بعد کھیتوں کے کنارے کھیلتے۔ گھر میں خوشی کم، ضرورت زیادہ تھی۔ ایک چولہا، ایک پنکھا اور ایک امید کہ شاید کبھی قسمت مہربان ہو جائے۔ اسد کے دل میں شروع سے ایک ہی خواہش تھی، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر زندگی۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی، بیٹا ہم غریب سہی مگر اللہ پہ یقین رکھ، اگر قسمت میں لکھی خوشحالی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن قسمت جیسے سن کے خاموش ہو جاتی تھی۔ اسد صبح سویرے سائیکل پہ شہر جاتا، کبھی مزدوری، کبھی ڈرائیونگ، کبھی دن بھر گاڑی دھونے کا کام۔ شام کو تھکا ہارا واپس آتا تو ماں چپ چاپ روٹی رکھ دیتی۔ اکثر رات کو وہ چھت پہ جا کے آسمان دیکھتا اور سوچتا، کاش میں بھی کسی اور ملک جا سکوں جہاں کام ہو، عزت ہو اور کچھ پیسے بچ جائیں۔ ایک دن محلے کا ایک لڑکا جو قطر میں کام کرتا تھا واپس آیا، نیا موبائل، چمکدار کپڑے اور جیب میں دولت۔ اسد نے پہلی بار محسوس کیا کہ غربت انسان سے خواب چھین لیتی ہے، مگر خواب پھر بھی دل میں زندہ رہتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی باہر جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ گھر کے برتن بیچے گئے، والد کی پرانی سلائی مشین گروی رکھی گئی اور ماں نے اپنی اکلوتی سونے کی بالی نکال کے کہا، یہ رکھ لے بیٹا، شاید ویزے کا کام ہو جائے۔ ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کے چہرے پہ عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ بیٹا اب قسمت کے دروازے پہ دستک دینے جا رہا ہے۔ ویزا لگنے میں 6 مہینے لگے، ہر دن ایک نئی آزمائش، مگر جب آخر کار پاسپورٹ پہ قطر کا ویزا لگا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے یا جدائی کے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جانے سے ایک رات پہلے ماں نے اس کے بالوں میں تیل لگاتے کہا، بیٹا غیر ملک میں سب کچھ مل جاتا ہے مگر ماں کی دعا مت بھولنا، حلال کمانا، نماز پڑھنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اسد نے جھک کے ماں کے پاؤں چھوئے، میں وعدہ کرتا ہوں ماں، میں آپ کو ایک دن بڑے گھر میں لے کے آؤں گا۔ صبح ہوئی تو گاؤں بھر کے لوگ اسٹیشن پہ جمع تھے، چھوٹے بہن بھائی رو رہے تھے، باپ چپ چاپ دور سے دیکھ رہا تھا۔ اسد کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ، جیب میں چند روپے اور دل میں بہت بڑا خواب تھا۔ جہاز کے اندر بیٹھتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، زمین دور جا رہی تھی، وہی زمین جس نے اسے غربت دی مگر حوصلہ بھی دیا۔ قطر کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی اس نے سوچا، اب زندگی بدلے گی، مگر قسمت کے فیصلے انسان کے گمان سے کہیں گہرے ہوتے ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دوحہ کی سڑکوں پہ صرف روزگار ہی نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق بھی اس کا انتظار کر رہی ہے جس سے اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ وہ ماضی کے متعلق سوچ رہی تھی، انم کو اب حقیقت میں اسد کی فکر ہونے لگی۔ اس کا زخم تھا کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انہیں وہاں پہ نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا پتہ تھا، دونوں بس ایک دوسرے کو تکتے رہتے اور وقت کا اندازہ لگاتے رہتے۔ وقت تھا کہ گزر رہا تھا، وہ لڑکی جب دل چاہتا آ جاتی، جب دل چاہتا چلی جاتی۔ اب ان دونوں نے اس سے سوال جواب کرنے کا سلسلہ بھی بہت کم کر دیا تھا۔ وہ اسے بہت کم مخاطب کرتے تھے کیونکہ جب بھی وہ اسے مخاطب کرتے وہ انتہائی روکھے انداز سے بولتی تھی، تو انم کو اس کا رویہ بہت چبھتا، اس لیے اس نے اس سے بات کرنا ہی کم کر دی۔ ایک دن یوں ہی وہ لڑکی وہاں پہ آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کافی زیادہ لوگ تھے جو وہاں پہ نمودار ہوئے۔ اسد اور انم انہیں دیکھ کے خوف زدہ سے ہوئے کیونکہ ان کی شکلیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ یہ ہیں ہماری سرکار، وہ لڑکی جو اس دن سے اسد کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی اسد سے مخاطب ہو کے بولی، تو اسد نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ وہاں انتہائی عجیب شکل کا ایک آدمی کھڑا تھا جس کی شکل انتہائی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ ان سب میں صرف اس لڑکی کی شکل خوبصورت تھی، باقی سب انتہائی عجیب و غریب شکل و صورت کے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اے لڑکے اب تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو، تو اب ہم تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس آدمی کی آواز بھی اس کی طرح عجیب اور خوفناک سی تھی۔ انم نے خوف سے اسد کا ہاتھ پکڑا تو اسد نے اسے اشارے سے تسلی دیا اور اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ کس دنیا کے لوگ ہیں؟ اسد نے اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس آدمی سے سوال کیا تو وہ آدمی مسکرا کے بولا کہ اگر ہم نے تمہیں بتایا کہ ہم کون ہیں تو تم پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے تم یہ جانے بغیر کہ ہم کون ہیں یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں، یہ جانے بغیر کہ آپ لوگ کون ہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیوں ہمیں یہاں قید کر رکھا ہے۔ انم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ڈرتے ہوئے بولی کہ جی میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، ہم یہ جانے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔
تو پھر سنو، یہ کوئی عام دنیا نہیں، بلکہ تم لوگ جنات کی دنیا میں ہو۔ یہ کوئی جنگل نہیں، یہ ہماری دنیا کا ایک حصہ ہے۔ ان کی بات پہ انم کا دل گویا اچھل کے باہر آنے والا تھا۔ وہ پریشانی سے اسد کا منہ دیکھنے لگی کہ وہ انسانی دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، تم انسانوں کی دنیا میں نہیں ہو۔ اب تمہیں سکون مل جائے گا کہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ تو سنو، میں ایک جن ذاتی ہوں جو جنات کی نرس ہوں، جو انہیں ٹریٹمنٹ دیتی ہوں۔ اس لڑکی نے انم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو انم نے حیران ہو کے کہا کہ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ اس نے دل میں کیا سوچا۔ تو وہ لڑکی بولی کہ جیسے تم لوگوں کو یہاں پہ موجود کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس طرح تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ اس نے کہا تو انم مزید خوف زدہ ہوئی۔ اب تمہارا زخم منمل ہو گیا ہے تو اب میں تمہیں تمہاری دنیا میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ جنات کا سردار ہوں میں۔ جیسے ہی اس لڑکی نے مدد کے لیے پکارا تو میرا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ میں نے جلد ہی اپنی جناتی نرس کو وہاں بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر تمہیں مدد دے، اور میں نے ہی اسے منع کیا کہ جب تک تمہارا زخم ٹھیک نہ ہو تمہیں واپس نہ جانے دیا جائے، لیکن اب تمہیں جانے کی اجازت ہے، تم اب جا سکتے ہو۔ اس نے اسد کو مخاطب کر کے کہا تو اسد کو بھی اب اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ان دونوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت طلب کی کہ اب اسد بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ان لوگوں نے انہیں اجازت دی اور انہیں کہا کہ اپنی آنکھیں بند کریں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تو اسد اور انم اسد گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ انم کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے گی۔ ان کے لیے یہ ایک حیران کن حادثہ تھا کہ وہ جنات کی دنیا سے ہو کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ وہ دنیا میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائیں گے، نہیں تو کوئی بھی ان کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اسد نے انم کو تسلی دی اور بولا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ اسے اس کے گھر لے کے جائے گا اور اس کے گھر والوں سے بات کرے گا۔ وہ دونوں جنگل سے اسد کی رہائش کی طرف روانہ ہوئے تو اسد کا دوست بہت حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، تم تو کہہ رہے تھے میں صبح آؤں گا اور ابھی شام کو واپس بھی آ گئے، اور یہ لڑکی کون ہے؟ تو اسد حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگا اور بولا، میں کیا صبح یہاں سے گیا تھا؟ تو وہ بولا کہ اور کیا، تمہیں گئے سال ہو چکے ہیں، ابھی صبح ہی تو تم یہاں سے گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم وہیں رکو گے، اور اب بغیر بتائے واپس آ گئے ہو، کوئی اطلاع بھی نہیں دی۔ تو اسد دھک سا رہ گیا اور انم کی طرف دیکھنے لگا کہ ہمیں صرف یہاں آئے ایک دن ہوا۔ تو انم بھی بہت حیران ہوئی اور بولی کہ مجھے کالج سے گئے ہوئے صرف ایک دن گزرا ہے، ہمیں جلد از جلد اپنے گھر سے پہنچنا ہوگا۔ تو اسد نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنے دوست کو بتانے لگا کہ ایسے ایسے یہ لڑکی اغوا ہو گئی تھی اور وہ اسے بچا کے لایا ہے، تو اب اسے جلد از جلد اسے گھر پہنچانا ہوگا۔ انم ایک دن وہی رہی۔ اسد کے دوست نے بھرپور اسد کا ساتھ دیا اور بولا، ٹھیک ہے، تمہارا کام میں کر دوں گا، تم اس لڑکی کے ساتھ چلے جاؤ۔ انم نے جو ایڈریس بتایا وہ ان کے ایریا سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی دور تھا۔ رات کی وہ خوفناک ساعتیں جیسے کسی خواب کا حصہ تھیں۔ انم خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر نکاہت مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ اسد نے آہستہ سے گاڑی سٹارٹ کی۔ قطر کی خالی سڑکوں پر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اب تو مطمئن ہو جاؤ، اسد نے نرمی سے کہا۔ انم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا مگر نظریں کھڑکی سے باہر ہی رکھیں۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ کبھی کبھی اسد کی نظر اس کے چہرے پہ پڑتی تو دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرتا، جیسے وہ لڑکی اس کی تقدیر میں کہیں لکھ دی گئی ہو۔ جب وہ انم کے محلے میں پہنچا تو وہاں لوگوں کا رش لگا تھا۔ اسد نے گاڑی روکی، دروازہ کھولا اور کہا، چلو تم گھر پہنچ گئی۔ انہیں جاتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ چکا تھا۔ اسے لے کے گھر پہنچا تو انم گھر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، دروازے سے انم کی ماں دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ بیٹی کو دیکھتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم تو سمجھ بیٹھے کہ تم… اسد فوراً پیچھے ہٹا۔ آنٹی، یہ بالکل خیریت سے ہے۔ تبھی اس کی ماں اسد کے سامنے بولی کہ لڑکے والے شادی توڑ گئے ہیں۔ انم کی تو گویا سر پہ آسمان گرا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریان ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے باپ کی کڑک دار آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ کہاں سے آ رہی ہو، تو انم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولے۔ پیچھے اسد کو دیکھ کے اس کے باپ کا خون کھول اٹھا اور بولا کہ انم، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تمہاری پرسوں کو شادی تھی اور تم آوارہ ہوئی پھر رہی ہو۔ لیکن انم ان کی بات پہ خاموش رہی تو انم کی ماں بولی، آخر بتاتی کیوں نہیں کہ کہاں تھی؟ انم سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ کافی دیر وہ کچھ نہ بولی اور آنسو بہاتی رہی تو اسد آگے بڑھ کے بولا کہ آپ بیٹھ کے میری بات سنیں۔ تو اس کا باپ گرجدار آواز میں بولا کہ اے لڑکے، تم ہمارے کچھ نہیں لگتے جو ہم تمہاری بات سنیں۔ میں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوں، بلکہ بیٹی نہیں، اس لڑکی سے مخاطب ہوں۔ میرے لیے میری بیٹی مر چکی، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔
انم باپ کی بات سن کے زاروں قطار رونے لگی تو اسد نے اس کے باپ کو ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ انم کو مارنے مرانے پہ تو لائے تھے۔ آخر کار کافی دیر بعد اس کا باپ ٹھنڈا ہوا تو اسد نے ساری صورتحال اس کے گوش گزار کی تو اس کے باپ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور جلدی سے انم کو گلے لگایا اور بولا، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا۔ اس کی ماں نے بھی بیٹی کو گلے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے باپ نے اسد کو غور سے دیکھا، تھکے چہرے مگر سچے دل والا انسان۔ بیٹا تم کہاں سے ہو؟ پاکستان سے، مزدوری کے لیے آیا ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں، اسد نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ انم کے والد کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ بیٹا تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس شام اسد کو انم کے گھر روک لیا گیا۔ چائے، باتیں، سب کچھ عام سا لگ رہا تھا مگر ماحول میں ایک عجیب سا ربط تھا، جیسے سب کچھ قدرت کے اشارے پہ ہو رہا ہو۔ اگلے دن انم کے والد نے اسد سے کہا، بیٹا تم نے جو کیا وہ صرف ایک بہادر نہیں بلکہ ایک شریف انسان ہی کر سکتا ہے، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری بیٹی سے کون شادی کرے گا۔ وہ بہت دکھی انداز سے بولے تو اسد نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا۔ دل میں ہزاروں خیال آئے، ماں، بہنیں، غربت، جدائی، مگر ایک لمحے بعد دل نے خود جواب دیا، انکل مجھے اعزاز ہوگا اگر انم میری زندگی کا حصہ بنے۔ یہ سن کے اس کے والد ساکت رہ گئے اور مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تو اسد نے انہیں اشارے سے تسلی دی۔ کچھ ہفتوں بعد ایک چھوٹی سی نکاح کی تقریب ہوئی۔ انم نے سفید لباس پہنا اور اسد سادہ شلوار قمیص میں بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، قبول ہے، قبول ہے۔ ان کے نکاح کے بعد انم نے دھیرے سے کہا، اسد تم واقعی میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھے۔ اسد مسکرا دیا، نہیں میں صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں جسے قسمت نے تم تک پہنچا دیا۔ اسد نے ساری صورتحال اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ اپنے بیٹے پہ فخر محسوس کیا۔ کچھ دن بعد وہ دونوں پاکستان واپس چلے گئے، جہاں ماں نے انم کو گلے لگا کے کہا، بیٹا لگتا ہے اللہ نے تجھے یہاں بھی رحمت کے طور پہ بھیجا ہے۔ گاؤں کے پرانے مکان میں جب شام ڈھلتی تھی تو انم اکثر چھت پہ بیٹھ کے آسمان دیکھتی اور ہلکے سے کہتی، کبھی کبھی قدرت ہمیں اس جگہ لے جاتی ہے جہاں ہم خود نہیں جانا چاہتے، لیکن وہی جگہ ہماری تقدیر بدل دیتی ہے۔ اسد کے ساتھ 3 مہینے وہاں رہ کے وہ واپس چلے گئے۔